अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से ये कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में जो अहम मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो समाजी मामलात हैं, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में ऐसे मेहमानों को मदऊ किया जाए जिनसे इन मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो सके। पिछले प्रोग्राम में यानी कि रवां हफ्ते में जितने भी प्रोग्राम्स रहे और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि जो तालीम के हवाले से मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। सूरत हाल ये है कि अभी गुज़िश्ता सालों में कुछ तालीम के हवाले से एक बड़ा अहसन कदम उठाया गया हुकूमत सिंध की जानिब से, जिसमें एमरजेंसी का निफाज किया गया। यानी अभी ये समझ लीजिए कि हंगामी बुनियादों पर तालीम के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर काम करने की जो ज़रूरत है उस पर ज़ोर दिया गया और उसको एमरजेंसी का नाम दिया गया, यानी कि हंगामी बुनियादों पर इन पर काम किया जाएगा। ताहम सूरत हाल सबके सामने रही। जैसे दीगर शोबों में बहुत सारे फ़ैसले किए जाते हैं, पैसा उसके लिए मुख्तस किया जाता है, लेकिन नतीजा उसका कोई खातिर ख़ां नहीं निकलता। बिल्कुल उसी तरह तालीम के शोबे के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ और लामाला फिर इन मामलात पर बात करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर भी गुज़िश्ता सालों में जो सूरत हाल रही सैलाब की वजह से और दीगर मामलात की वजह से तालीमी जो निज़ाम था जो कि पहले ही बोसीदा है और बुरी तरह मुतासर हुआ। सूरत हाल ये रही कि जो सरकारी स्कूल जो बराए नाम काम कर रहे थे बल्कि काम नहीं भी कर रहे थे, वहाँ पर सैलाब मुतासरीन को आबाद किया गया और उसके बाद जो सूरत हाल रही उसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम हमने किए। अब उसकी क्या सूरत हाल है, क्या मुतासरीन वापस चले गए तो एक अलग बहस है, लेकिन स्कूलों के साथ क्या कुछ होता रहा या क्या कुछ हुआ है उसके ऊपर हमने बात की। उसके साथ साथ निजी तालीमी इदारों के जो मामलात और मसाइल हैं, आप ये समझ लीजिए कि जब सरकारी स्कूलों में ये सब कुछ होता रहेगा तो उसके बाद फिर जो बोझ है वो फिर निजी तालीमी इदारों के ऊपर पड़ जाता है और पहले से ही बहुत सारी मुश्किलात हैं। हमारे यहाँ मामला ये है, जो निजी तालीमी इदारे हैं वो ये शिकायत करते हैं कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सरपरस्ती उन्हें हासिल नहीं है और बज़ाहिर ऐसा नज़र भी आता है। तो बहरहाल अब इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे ये बावर करवाया जाए हुकूमतों को कि इस मुल्क में जहाँ पर ये बताया जाता है कि सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली है, पानी है, गैस है और इस तरह दीगर मामलात हैं, उनमें से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी इस तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना है। बड़ी अजीब सी बात यह है कि हुकूमतें आती और जाती रहीं गुज़िश्ता कई दिहाइयों से, ताहम किसी भी तरजीहात में किसी भी हुकूमत के तालीम कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आया। एक तालीम और सेहत दो ऐसे शोबे हैं जिनको यकसर नज़रअंदाज किया गया। बहरहाल बात मुख्तसर करता हूँ, कोशिश यही है कि इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे फिर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आलम शेराबान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस एसोसिएशन के, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनको मैं खुश आमदीद कर रहा हूँ। अमान साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। पिछले प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने बहुत सारे मामलात और मसाइल की निशानदेही की और यकीनन ये समझने में मदद मिली कि हमारे जो अमूमी मसाइल हैं वो हैं क्या, तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बनाना है, ये समझना सबसे पहले इसको पड़ेगा। अब हमारे यहाँ जो तजुर्बात किए जाते हैं गुज़िश्ता कई सालों से, एमकैट वगैरह के इम्तहानात का सिलसिला और न जाने क्या कुछ हमने जो है जिद्दतें मुतारिफ़ करवाईं, लेकिन क्योंकि बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है उसकी वजह से ये सारे तजर्बे जो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। अब मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप जैसे लोग हैं जिनके मातहत बहुत सारे निजी तालीमी इदारे हैं या उनको साथ लेकर चलते हैं, क्या किसी मौके पर उनसे मुशावरत होती है और अगर हो भी जाती है तो उनकी तरफ से जो मशवरे दिए जाते हैं क्या उसके ऊपर अमल दरामद होता है? पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, सबसे पहले तो यासिर भाई मैं आपका और आपके चैनल का, K2N का और तमाम मैनेजमेंट का, आपकी टीम का नहायत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप
بہت اچھا جو ہے آپ یہ اسٹیپ لے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ اور آپ جو مسائل ہیں تعلیمی میدان میں اسٹوڈنٹس کو یا اداروں کو، اسکولز کو، ان کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں مدعو کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آپ کی باتوں سے دو باتیں آپ نے کی. سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی کہ گورنمنٹ نے ایمرجنسی کا اعلان کیا، جی، تعلیمی ایمرجنسی. تعلیمی ایمرجنسی. ماشاءاللہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. نہ آپ کو کہیں یہ ایمرجنسی نظر آئی ہوگی، نہ مجھے یہ کہیں نظر آئی. ایسا ہی بالکل. ٹھیک ہے سر جی. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ایمرجنسی جب آپ نافذ کرتے ہیں تو گراس روٹ لیول تک جی، آپ ایمانداری کے ساتھ اور کرپشن سے پاک بالکل کام ہونے دیں، کام کرنے دیں اور اس کی سپرویژن کریں. اب جب آپ اپنی مرضی کے لوگ تعینات کریں گے جو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں، ایک دفعہ نہ آپ کو قبول نہیں ہے. اگر انہوں نے آپ کی میٹنگ میں بیٹھ کے صرف یہ کہہ دیا نا کہ سر یہ اگر ہم اپلائی کریں گے اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں آئیں گے، دوسرے دن وہ سیٹ پہ آپ کو بندہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، بالکل. یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اور خاص طور پر تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے اس میں ہم اپنے معمار وطن تیار کرتے ہیں. یعنی دیگر تو چیزوں میں تھوڑی سی اگر ہم لاپرواہی سستی برتیں گے تو چل بھی جائے گی، بالکل صحیح. لیکن تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے بہت کہ اس میں بالکل آپ کو جو ہے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی، گنجائش ہی نہیں ہے. گنجائش ہی نہیں ہے. تو اب آپ پورا سال جب آپ کا گزر جاتا ہے آپ کی بکس ہی نہیں آتی. میں آپ کو ڈسٹرکٹ ملیر کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سر. وہاں پہلے تو بکس آئی نہیں ڈسٹرکٹ ملیر میں، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی. اس کے بعد آئیں تو وہاں ایک بہت بہترین، جو ہم ذاتی طور پر اس کو جانتے ہیں، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے لیکن گورنمنٹ میں بھی ایسے افسران ہیں ہم ان کو بہت جانتے ہیں. ہمارے اساتذہ میں بھی وہ رہے، ہم نے ان سے تعلیم بھی حاصل کی، پھر انہوں نے ترقی حاصل کی، وہ آگے جو ہے افسران کی فہرست میں شامل ہوئے. ہمارے پاس ایک آفیسر ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں، وہ نیک نیتی کے ساتھ سب جگہوں پہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈز کی جیسے بکس آ رہی تھیں کمپلینس کر رہا تھا، لیٹر لکھ رہا تھا، نہیں پہنچی پہنچائیں. بہت خوب. تو اوپر ان کو رڑک تو رہا تھا. اب بدلہ اس سے کیسے لیا گیا؟ کچھ لوگوں نے اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا، بکس وہاں سٹور سے ان کے سینس سے جاری کروائیں، ان کو کسی دوسری جگہ پہ پہنچایا، ان کی باقاعدہ ویڈیو بنائی اور اس بیچارے کو کھڈے لین لگا دیا. حالانکہ 3 منتھ اس کی ریٹائرمنٹ سے رہتے ہیں. سب کو پتا ہے، ہر زبان بول رہی ہے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو، آج کل سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جہاں چینلز، نیوز چینل نہیں پہنچتے، ہر آدمی جس کے ہاتھ میں موبائل ہے آج وہ رپورٹر بنا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کے نالوں سے، آپ کی جھیلوں سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس مل رہی ہیں. آپ کے جو یہ ردی کا کام کرتے ہیں ان کے ہاں سے آپ کو جو ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بکس مل رہی ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ کتاب آپ بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. یہ ایمرجنسی ہے، کتاب ہی نہیں پہنچی، بتائیے. پھر فرنیچر نہیں ہے، پھر اسٹرکچر نہیں ہے، پھر آپ بات کرتی ہیں سہولیات کی. ایک واش روم جو ہے وہ نہایت ہی نیسسری چیز ہے، بیسک ضرورت ہے، نیڈ ہے، وہ آپ کے سکولز میں نہیں ہے. آپ یقین کریں یاسر بھائی، آپ جائیں، میں زیادہ دیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی کراچی کے 7 ضلعوں کی بات کر رہا ہوں. آپ جائیں گورنمنٹ سکولز کا آپ سروے کر لیں کہ کتنے اسکولوں میں پینے کا پانی موجود ہے. بالکل ایسا ہی نہیں ہے. نہیں. اور اس کی جگہ جہاں پر پھر دوسری طرف آتا ہوں، ایم کیٹ کی آپ نے بات کی. یار ہر سال یہ ہوتا ہے، پچھلے سال بھی یہ ہوا. بچے محنت کرتے ہیں، بچے پڑھائی کرتے ہیں، بچے پتہ نہیں کسی طریقے سے اپنی فیسز جو ہے وہ
افورڈ کرتے ہیں ان کے والدین, اور وہ ایک ایم لائف کا رکھتے ہیں, والدین جاگ رہے ہوتے ہیں راتوں کو, بچے جاگ رہے ہوتے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کو لے جا رہے ہوتے ہیں کوچنگ سینٹرز میں, اسکولز میں لا رہے ہوتے ہیں, ایک تکلیف کے لیے, ایک ان کے ذہن میں ان کے بچے کا ایک مستقبل ہوتا ہے. آپ اس کو ایسا ڈیمیج کرتے ہیں, جب وہ ٹیسٹ دے دیتا ہے وہ پاس ہو جائے. اب آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاؤں یاسر بھائی, آپ لازمی ہنسیں گے اس بات پہ, کہ جن بچوں نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں نا, ان کو FIA میں طلب کیا گیا. اچھا جی. اب مجھے یہ بتائیں, ہمارا ایک بچہ, ہمارا ایک طالب علم جو پڑھے, محنت کرے اور اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو جائے, اور اس کو پھر ہمارا FIA طلب کرے کہ آپ پاس کیسے ہوئے, یہ ہمیں بتاؤ, مجھے بتائیں. پھر یہ بچے یہ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. اور پھر اب آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ابھی آپ کا سکھر والے, کراچی والے, ان کا اپنا ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ ہم لیں وہ لیں, ہمارے اختیارات نہیں ہیں, ان کے اختیارات نہیں ہیں. ابھی تک آپ ڈیسائیڈ, آپ کورٹس کے آرڈرز کو نہیں مان رہے. جی. کورٹس کہہ رہے جلدی اس کو کروائیں. آپ لوگ ابھی اس کا تہیہ نہیں کر سکے کہ بھائی ہم نے یہ کب دینا ہے, بچوں نے کب لینا ہے. بچے بے چین ہو کے بیٹھے ہیں, وہ آگے اپنی گریجویشن کوئی اور لائن کے لیے بھی نہیں جا رہے, اور اس طرح. اور یہ تو ہو گئی MCAT کی بات. مزے کی بات آپ کو بات بتاؤں, آپ ہمارے پاس صحت میں ایجوکیشن سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, ہاسپٹلس میں جاتے ہیں نا, پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے, نرسنگ کے لیے. ابھی بھی آپ کے یہ جو جناح ہاسپٹل ہے آپ کا, 7 لاکھ روپے رشوت طلب کی جا رہی ہے ایک نرسنگ کے ایڈمیشن کے لیے, سر عام کی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس وائس میسج ہیں, لوگوں کے پاس واٹس ایپ کے اوپر میسج ہیں کہ 7 لاکھ روپے دے دیں, کم سے کم جو 6 اور 5 پہ مکا کر کے اس بچے کو ایڈمیشن مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں بچے جائیں تو جائیں کہاں اس ملک کے اندر؟ کون سی ایمرجنسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ اسکول تو بات کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ صورتحال ہے, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. صبح سے لے کے شام تک ان معاملات کی نشاندہی کر رہے ہیں, اور یہی کچھ سامنے آ رہا ہے. ابھی آوان صاحب سے ذرا اور معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ایک اور مہمان ہیں انجینئر نعمان علی صاحب, جو کہ نائب صدر مرکزی مسلم لیگ, ڈائریکٹر روزگار سہولت پروگرام, یہاں پہ تشریف فرمائیں. ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب نعمان بھائی پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. یہ کیا مصروفیت ڈھونڈی ہے یہ روزگار؟ میں بھی دیکھ رہا تھا ایک وہ سیاسی جماعت, پتہ نہیں سیاسی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ 1.5 کروڑ نوکریاں اور یہ اور وہ, ایجنڈا تو کوئی تھا نہیں. یہ آپ کا جو ایجنڈا ہے یہ کیسے مٹیریلائز ہو رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو موٹر سائیکلیں بھی مل رہی ہیں, کارڈز بھی مل رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو ذرا مجھے سمجھائیں نا, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ مرکزی مسلم لیگ کیسے کام کر رہی ہے, کہ یہ ایک سلسلہ بڑے طویل عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, کیسے ممکن ہو پا رہا ہے, یہ ذرا فرمائیں. بہت شکریہ یاسر بھائی. بات جیسے عوان صاحب کر رہے تھے کہ صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. جی. منصوبے ضرور آتے ہیں لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کتابیں ضرور آتی ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتی. ہائرنگ ضرور ہوتی ہے لیکن وجود نہیں ہوتا. کوئی وجود. ایسے بھی اسکولز موجود ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے لیکن سیلریز چل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, معاشرے میں موجود ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو روزگار سہولت پروگرام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام جو چل رہا ہے, اس میں بنیادی اس کا مقصد تھا کہ ایسے مرد و خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل کیا جائے جو اپنی صلاحیت رکھتے ہوں اور تجربہ رکھتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اپنا منصوبہ لے کر آئے, اپنے منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کی یہ کہ عملی جامہ پہنایا جا سکے. ایسے مرد و خواتین کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے ذاتی کاروبار میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ذاتی دلچسپی رکھتے ہوں یا تجربہ رکھتے ہوں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری طور پر جو دیکھنے میں آیا وہ یہ کہ لوگ اپنے منصوبے تو لے کر آتے ہیں لیکن عوامی دلچسپی کا منصوبہ نہیں ہوتا. ایسا بندہ جس کے پاس پنکچر کی دکان چلانے کی صلاحیت موجود ہے, کسی کے پاس بیوٹی پارلر کی دکان چلانے کی صلاحیت موجود ہے, یہ کہہ لیں بیوٹی پارلر چلانے کی صلاحیت موجود ہے, کسی کے پاس یہ کہہ لیں RO پلانٹ چلانے کی صلاحیت موجود ہے. وہ جو معاشرے میں مائکرو لیول کے اوپر, مائکرو نیچ پر لوگوں کو کاروبار آتے ہیں, لوگوں کے پاس تھوڑا چھوٹا موٹا تجربہ اور ان کی دلچسپی موجود ہے, ہم نے سوچا کہ بجائے اپنے منصوبے لانے کے ہم لوگوں کے منصوبوں پر انہیں عملی جمع پہنانے کی کوشش کریں. تو اس وجہ سے بڑی عوامی پذیرائی ملی. اس میں ہر طبقہ ہمارے ساتھ شامل ہے, مزدور لیول کا بھی, لیبر لیول پر بھی ہے, پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں,
مرد و خواتین ہر سطح پر اللہ کے فضل سے اس پروگرام سے فائدہ لے رہے ہیں. تو سفارش کس کی لگوانی پڑتی ہے, فون کس سے کروانا پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں عموماً اس طرح کے پروگرامز جو ہوتے ہیں نا وہ سفارشوں کی نظر ہوتی ہے, یہاں پہ کیا کرائٹیریا سیٹ کیا؟ چلے یہ بہت آسان سا کرائٹیریا ہے. اس میں ہم اسکروٹنی کے عمل کو قرآن اندازی کے ذریعے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم ایک جب فارم وصول کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے, اس انٹرویو کی بنیاد پر ہم سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. وہ شخص جسے ذاتی دلچسپی ہوگی اور تجربہ ہوگا وہ فیزیبلٹی شیئر کرے گا, اس کے بعد ٹیم بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے کام کروایا جائے گا. تو اس میں سفارش کوئی بھی نہیں ہے. یہ تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں, عیسائی بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں, ہندو بھی مستفید ہو رہے ہیں, مسلمان بھی ہو رہے ہیں, تمام مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں, مسالک کے لوگ بھی موجود ہیں, اور یہ کسی خاص زبان کے ساتھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ سندھی پنجابی مہاجر پٹھان کے لیے, یہ عوامی منصوبہ ہے, عوام کے لیے. آپ کبھی چکر لگائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مختلف ایک کہہ لیں خوبصورت گلدستہ تشکیل پا رہا ہے کہ اپنائیت کا ایک لیول ہے کہ جہاں آپ ہر بندے کو ویلکم کرتے ہیں اور ویلکم کر کے اپنا منصوبہ مسلط نہیں کرتے کہ میں کہوں جو میں چاہ رہا ہوں وہ آپ کام کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو کام آتا ہے ہم اس میں آپ کے بیک اپ پر کھڑے ہو سکیں, آپ کو سپورٹ دے سکیں. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا کردار تو تھوڑا سا ہے, لیکن اس نوجوان کا, اس خاتون کا, اس بہن کا یا اس بھائی کا جو اپنا منصوبہ لے کر آتا ہے, ہمت کرتا ہے, حوصلہ کرتا ہے, ہم تو صرف اسے بیک اپ دیتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں. اصل ہمت تو ان لوگوں کی ہے جو اس سے مستفید ہو کر ہمت کر کے اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں. بہت خوب. اچھا, میں اس بات کی اس لیے تائید کرتا ہوں کہ میں جب ان کے دفتر گیا میں نے معاملات کو دیکھے. آئی ٹی کا بڑے بڑے پروگرامز جو ہے وہ چلا رہے تھے اور بڑی اچھی بریفنگ بھی ہمیں جو ہے وہ دی گئی. تو اپنے دفتر کو انسٹیٹیوٹ میں ہی تبدیل کر دیا. نہیں, اتنی بڑی تعداد میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس آ بھی رہے ہیں. ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے, جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. مجھے ایسا نہیں لگا کہ کسی کوئی سیاسی جماعت کا دفتر ہے, ایسا لگا کسی انسٹیٹیوٹ میں ہوں. آن لائن بھی بڑی رجسٹریشن ہو رہی ہے, تو میں تو بڑا اس کو دیکھ کر وہ یاسر بھائی, سیاسی جماعت تو بنیادی طور پر جو عہد لے کر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت کریں گے. جی جی جی. لیکن ہمارے پاس جو سیاست ہے وہ نفرت اور انتقام کی ہے, تعصب کی ہے, انتشار کی ہے, ایک دوسرے پر لان تان کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرے میں تنظیمی تعصب سے بالا تر ہو کر عوامی سطح پر کوئی پولیٹیکل کمپین کرنی چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کر سکیں, ایک دوسرے کو یہ کہہ لیں کہ سوچ کا احترام کر سکیں, ہم چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ایک دوسرے کے معاون بن سکیں. صورتحال یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ گلی مثلا میرے گھر سے پہلے تک بنائیں گے, میں نے ووٹ نہیں دیا تو میری گلی نہیں بنائیں گے. حالانکہ آپ وہاں سے جو نامزد ہوئے ہیں, وہاں سے علاقے سے جو سلیکشن آپ کی ہوئی ہے, آپ پورے علاقے کے امیدوار تھے, ذمہ دار تھے. ٹھیک ہے, آپ پورے علاقے کو اون کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی ہم نے تعصب کو شامل کر دیا. لوگ کہتے ہیں مسلک کا تعصب ہے, میں کہتا ہوں یہ تنظیمی تعصب اور سیاسی تعصب شاید یہ مذہب کے تعصب سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اتنا انتشار ہے اس کے اندر. آپ دیکھ لیں آنکھیں بند کر کے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے, کبھی کوئی اپنا نعرہ لگا لیتا ہے, کوئی اپنا لگا لیتا ہے. ہم اجتماعی مفاد کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مفاد پر یہ کہہ لیں آئسولیٹ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. یہی صورتحال ہے آپ کی عوامی جو کہہ لیں کہ خدمت کے کام ہے اس میں بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے, بڑے بڑے ادارے اس شہر کراچی کے اندر موجود ہیں جو بڑے پیمانے پر فلاحی کام کر رہے ہیں, لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں, اربوں روپے انہیں دیتے ہیں, لیکن کسی سیاستدان پر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ نے کورونا کی وبا دیکھی, پہلے جتنی بھی ہمارے پاس مسائل آئے ہیں وہ یہ تھا کہ کشمیر میں زلزلہ آیا, پورا پاکستان اٹھ کر کشمیر چلا گیا. دادو میں آیا, یہاں سے کراچی سے اٹھ کر لوگ دادو پہنچ گئے. گمبٹ خیرپور میں آیا, یہاں سے لوگ اٹھ کر وہاں پہنچ گئے. لیکن کرونا ایسی وبا تھی جس کے اندر ہر بندہ متاثر ہوا ہے. تو اس قوم نے اپنے پڑوسیوں کو سنبھالا, اس قوم نے اپنے لوگوں کو سنبھالا ہے. جہاں اتنی خیر موجود ہے, جہاں اتنا یہ کہہ لیں اپنائیت موجود ہے, جہاں اتنی الفت موجود ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاسی انتشار کا ٹول استعمال کر کے اس کا پورے کے پورے عوام کو بیڑا گر کرتے ہیں. اگر ہم مل کر اجتماعی مفاد کے لیے, میں کہتا ہوں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. میں آپ کو بہت ساری مثالیں دی ہیں, کرونا کی وبا کی بات کی ہے. شہر کراچی میں بہت بڑے ادارے موجود ہیں, ہم ابھی کام کر رہے ہیں. 57,000 سے زائد ہم نے ابھی ڈیجیٹل کورسز کروائے ہیں, فری لانسنگ کے کورسز کروائے ہیں. ایک بہت بڑا آئی ٹی کا انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں, ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو روزگار میں فوڈ کارٹ, لوڈر رکشا یا بائک کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ضرورت ہے, لیکن صرف یہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے,
ایسے نوجوان جو صلاحیت رکھتے ہیں, جو یہ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے لیے انشاءاللہ بڑے جدید ادارے بنانے کی طرف جا رہے ہیں. آن لائن کورسز پہلے سے کروا رہے ہیں, آن سائٹ بھی کروا رہے ہیں. اب باقاعدہ اس کام کے لیے الگ سے ادارہ بنانے جا رہے ہیں, اب بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اختیارات وغیرہ کا آپ کے پاس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ میں عموماً جب جماعتوں کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں جی اختیار آئے گا تو پھر ڈیلیور کر سکیں گے, اور چلیں بات سمجھ میں بھی آتی ہے اختیار. یہاں تو اختیارات کی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ سارے کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیے اور کر بھی رہے ہیں. تو اختیارات وغیرہ اس میں فیل نہیں ہو رہا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں تو کچھ کر نہیں سکیں گے؟ میں تو زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں 2005 کے, اس سے پہلے بھی اسکولز کا ایک بڑا منظم نظام, بلکہ میں تو یہ اس کا اظہار اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں اس وقت رپورٹنگ وہاں پہ کر رہا تھا تو سب سے پہلے آپ کی جماعت وہاں پہنچی ہوئی تھی اور بھی, لیکن کبھی اختیارات کی بات کیوں نہیں کی؟ کام کرنے والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اختیارات ہیں یا نہیں ہیں. اختیارات کے ساتھ کام میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں وزیر اعظم بناؤ گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. کام میں کہہ رہا ہوں یا صرف کام میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ والدین کی وراثت جو ہے نا وہ اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کا کاروبار پہلے سے موجود ہوتا ہے. بہت خوب. جو اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے نا وراثت آئے گی تو کام کروں گا, وہ برباد کرتے ہیں, اسے بنا نہیں سکتے. بڑی اچھی مثال. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک موٹیویشن ہے, اصل میں تو یہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے. تعلیم, صحت, روزگار, یہ ساری چیزیں حکومتوں کے کرنے کے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کردار ادا لازمی طور پر کرنا چاہیے, ایک ماڈل پیش کرنا چاہیے کہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. مایوسی اور نفرت حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس غلطی کو دلیل بنا کر اپنا کردار چھوڑ دیں. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس سے لوگوں کے اندر موٹیویشن آتی ہے, سخاوت کا پہلو آتا ہے, ایمانداری کے تقاضے آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس کے ساتھ ٹیم بنتی چلی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی دیگر اداروں کے لیے بھی یہ ایک ماڈل ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق کام کروا کرتے ہیں. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 چیزیں سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ 5 چیزیں لینی ہے, لو, نہیں تو چلے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مخصوص ذہن کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, مخصوص ذہن کے لوگ اس سے فائدہ لیں گے, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا, لیکن اس سے مخصوص لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یاسر بھائی ضروریات نا چھوٹی چھوٹی سی ہیں. بہت حیران آپ ہوں گے اس بات کو سن کر. ایک صاحب آئے ہمارے پاس, ان کے معذور تھے ٹانگوں سے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کام تو میں درزی کا کرتا ہوں اور بہت اچھا میرا کام ہے, میں بڑا ماہر ہوں اس کام میں, لیکن ایک پرابلم ہے کہ میں کوئی چیز لینے اور لے جانے کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے. اگر میں بائکیا کرواتا ہوں, بندہ رکھتا ہوں, تو میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. آپ مجھے کوئی چیز لے دیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کو 3 ویلر بائک لے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, یہ زیادہ خرچہ ہو جائے گا. 20 سے 25 ہزار میں مجھے سائیکل ملتی ہے, سائیکل لیتے میرا روزگار شروع ہو جائے گا. بتائیے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹارٹ اپس جو ہیں شاید یہ یوٹیوب دیکھ کر لاکھوں روپے چاہیے. ہم بینکس کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومتوں کو یا بڑے کاروباری حضرات کو اربوں روپے دیے جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اپنے خوابوں کی یہ کہہ لیں کہ تعبیر پانا چاہتے ہیں, ان کے لیے شاید وہ سہولیات کسی بھی سطح پر موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی نوان بھائی سے ذرا اور ان کے فیوچر پروگرامز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. آوان صاحب کی طرف ذرا واپس آتا ہوں. آوان صاحب, یہ تعلیم پہنچانا تو ریاست کی ذمہ داری ہے, اب نجی تعلیمی اداروں کے ذمہ یہ ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئین پاکستان کے تحت جو ریاست پابند ہوتی ہے تو وہ خود اگر کچھ نہیں کر پاتی تو نجی تعلیمی اداروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں تو میں ابھی دیکھ رہا تھا اگلے دن بجلی کے بل بھی ڈبل آ گئے, یہ بھی سارے معاملات ہو گئے, پھر اور بہت سارے مسائل ہیں, پھر نئی نئی پالیسیز ہمارے یہاں آتی ہیں, ان کو مشورے جو لوگ دیتے ہیں وہ کمال مشورے دیتے ہیں. کھیل کا میدان بھی لے کر آئیں, یہ بھی لے کر آئیں, سوئمنگ پول بھی لے کر آئیں, اس طرح کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ یہ کس حد تک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دعوے تو ہر جگہ کرتے ہیں جب سوال کیا جاتا ہے, لیکن واقعتاً ہو کیا رہا ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں. اصل میں یاسر بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی محترم بات کر رہے تھے کہ سب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ ایجوکیشن کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی پروگرام لا رہے ہیں, جس طریقے سے بھائی نے بات کی, بہت اچھا پروگرام, گورنر سندھ اس طریقے سے آئی ٹی کے پروگرام کرا رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ اس قوم کو جو ہے نا پڑھا لکھا بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو بیکاری نہ بنائیں. بہت خوب. اس کو لینوں میں نہ لگائیں, اس کے کارڈ نہ بنائیں. بہت خوب. مختلف کارڈ بن رہے ہیں نا. جی. ہر سیاسی پارٹی آتی ہے, کارڈ فلیٹس بناتی ہے, غریب کو نہیں ملتا.
ایسا ہی ہے. اس میں اسی پارٹی کا ورکر آگے بیٹھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. پھر وہ ورکر تو لازمی بات ہے وہ 6-7 فلیٹس جب قبضہ کرتا ہے تو 5 میں اس کے رینٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے بہتر یہ ہے اگر آپ اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس ملک کو پڑھا لکھا بنا دیں. بہت خوب. اب جو آپ نے بات کی نا سر, ایجوکیشن گورنمنٹ کے ذمے ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایک بہت بڑا اپنا کردار, جو گورنمنٹ وزیر تعلیم خود کہتا ہے کہ 40%, لیکن ہم نجی تعلیمی اداروں والے کہتے ہیں کہ 60%. آپ کا بوجھ ہم اٹھا کے بیٹھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. اور آپ ہمارے لیے دینے کے بجائے کچھ فیسلٹیز نہیں کر رہے ہیں. آپ ہماری رجسٹریشن کرتے ہیں, ہم لوگ اس کی آپ فیس لیتے ہیں. جی. ہم آڈٹ رپورٹ آپ کو دیتے ہیں. جی. ہم آپ کے معیار کے مطابق آپ کو بلڈنگ دیتے ہیں. جی. تب آپ رجسٹریشن دیتے ہیں. ساری چیزیں کرتے ہیں. آپ آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹ جو ہے اس کو کون سی منسٹری چلائے گی. ہمارے اوپر ساری منسٹری اپلائیز ہو رہی ہیں. ایجوکیشن کی وہ تو ہے ہی. بالکل ٹھیک ہے. لیبر منسٹری والے وہ علیحدہ ہیں, وہ الگ ہیں. ٹاؤن بلدیہ والے وہ علیحدہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لیٹر آ رہا ہے, سی سی کی طرف سے وہ علیحدہ لیٹر آ رہا ہے, تو ایف بی آر کی طرف سے بھی آ رہا ہے. جی. حالانکہ ایجوکیشن منسٹر حالیہ ابھی ایک اینکر نے اس سے پوچھا, میں بھی آپ کے چینل کا یہ اینکر ہے, جی, انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس میں آتا, تو انہوں نے کہا یہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں نہیں آتا, ٹیچر لیبر نہیں ہے, یہ ایجوکیشن منسٹر سردار علی شاہ صاحب کے ورڈ میں آپ کے ساتھ کوڈ کر رہا ہوں. جی. لیکن انہی کی حکومت ہے نا سندھ میں. جی. انہی کی دوسری منسٹری جو ہے, لیبر منسٹری جو ہے, وہ ہمیں لیٹر بھیج رہی ہوتی ہے. جی. کہ آپ یہ ریونیو کا یہ دیں, آپ نے یہ سائن بورڈ لگایا اس کا آپ یہ دیں, آپ اپنے یہ ٹیچرز کا یہ دیں, ساری چیزیں نا. جی. وہ سارا وہ کر کے ہمیں وہ دیں. آئے روز تنگ کرنا, آئے روز ان کے لوگ آنا, لیٹر بھیجنا, تھریٹ کرنا. ٹھیک ہے. پھر ایجوکیشن کے علاوہ ہم ان کے کتنے کام کر رہے ہیں. کل الیکشن ہوئے کراچی کے اندر, سب سے زیادہ ہمارے پرائیویٹ نجی تعلیمی اداروں کو پولنگ اسٹیشن بنایا گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زور زبردستی لیٹر آتا ہے آپ نے اسکول دینا ہے, ہم دیتے ہیں. پولیٹیکل ورکر آ کے ستیہ ناش دفتروں کا بھی کر دیتے ہیں, فرنیچر کا بھی کر دیتے ہیں, پان بھی تھوکے جاتے ہیں, ہم برداشت کرتے ہیں. بالکل صحیح. گورنمنٹ کو اوبے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. بالکل صحیح. اس کے بعد ڈی سی صاحب کا آرڈر آ جاتا ہے, پولیو والے آ گئے, یہ ٹائیفائڈ والے آ گئے. ٹھیک ہے, اچھا ہے, اچھی بات, صحیح. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر ہم اس کو اپلائی نہیں کروائیں گے, ہم اس کو نہیں مانیں گے, تو اور کون مانے گا. ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. کوئی ریفیوزر آ جائے, ایک اسکول کا واقعہ یہ ہوا, اور ان کے گورنمنٹ اسکول کا واقعہ ہوا کہ بچی کو ٹائیفائڈ کا وہ انجیکٹ جب کیا گیا, اس کو تھوڑا سا ریئیکٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پیرنٹس جو ہے وہاں ہمارے پاس ایک سکھن تھانہ لگتا ہے, وہاں پر چلے گئے, اپلیکیشن دی, انہوں نے ریسیو کر کے ایچ ایم اور اسٹاف کے خلاف ریسیو کر لی. وہ میرے پاس لے آیا. بالکل ٹھیک. کہ سر یہ میں نے کر دیا, اب دیکھنا ہیڈ ماسٹر کہاں جاتا ہے, ٹیچر کہاں جاتا ہے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. میں ایک استاد تھا, بالکل ٹھیک. مجھے استاد کی ریسپیکٹ کا پتہ تھا. جی. میں نے اس سے وہ چیز لے لی. میں نے ڈی سی صاحب کے ساتھ احتجاج کیا. ہیلتھ جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے اس کے ساتھ احتجاج کیا. میں نے کہا ہم ڈی سی کا آرڈر اوبے کرتے ہیں, ہم آپ کو اپروچ کرتے ہیں, آپ کے اسٹاف کے ساتھ ہم ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. جب کچھ ہوگا تو آپ کا تھانے دار ہمارے خلاف ہمیں گرفتار کرے گا. بہرحال یہ انہوں نے بات اوبے کی, اور پھر انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ کبھی بھی کوئی تھانے میں آئے گا تو آپ ہم سے لنک کریں گے, آپ رپورٹ نہ درج کریں گے نہ ریسیو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو حالت ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے, اس کو آپ واقعی اگر آپ اس کے ساتھ سیریس ہیں اور آپ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں, تو آپ ایک میپ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کراچی کی میں بات کروں, میں انٹیریئر سندھ کی نہیں کر رہا, میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس اتنے اسکول رجسٹرڈ نہیں ہیں جتنے پرائیویٹ نجی تعلیمی ادارے ان رجسٹرڈ پڑے ہوئے ہیں. وہ صرف آپ کی نااہلی کی وجہ سے وہ کروانا چاہتے ہیں,
لیکن آپ لوگ ان کو کر ہی نہیں رہے. نہیں, ریگولیشن جیسے آتی ہیں تو ظاہر ہے کس کے لیے دیکھیں ریگولیشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 3 کمرے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کتنے بچے پڑھائیں گے؟ 20-60 بچے پڑھا دیں گے, 50 بچے, 50 اس سے زیادہ کیا آپ کے قوم کے 50 بچے تو پڑھ رہے ہیں, گلی سے بچ رہے ہیں, منشیات سے بچ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, چوری چکاریوں سے بچ رہے ہیں, غلط راہ روی سے بچ رہے ہیں. 50 بچہ تو ایک شخص سنبھال رہا ہے نا, اور 2-3 آدمیوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کیوں نہیں یہ سوچ کیوں نہیں بناتے کہ روزگار بھی میرے قوم کے 3 لوگوں کو مل رہا ہے, میرے 50 بچے جو ہے وہ پڑھا بھی رہے, آپ اس کو اسی پری پرائمری کی آپ رجسٹریشن دے دیں نا, آپ کو ہائر سیکنڈری کی کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی پرائمری میں آتا ہے 5ویں تک پڑھا سکتا ہے, اس کو 5ویں کی لیول کی دیں, جو لوئر کی آتا ہے لوئر کی دو, سیکنڈری کی آتا ہے ہائر سیکنڈری کی. آپ کی ٹیم وزٹ ہی نہ کرے, سالوں سالوں کی ڈائریکٹریٹ میں فائلیں پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو. اور دوسرا جو ہے ابھی کورٹس نے, جج صاحبان نے, وہ ہم جب جاتے ہیں ڈائریکٹریٹ میں تو ہماری میڈم ہے یا ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں افضال صاحب, وہ کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں روزانہ کہ آج ہمیں اس چکر میں بلا لیا, آج ہمیں اس چکر میں بلا لیا, ہم کیا کریں؟ یہ کون سی ایمرجنسی کی ہم بات کر رہے ہیں, کون سی تعلیم کی بات کر رہے ہیں؟ ممکن نہیں ہے ایسے جو ہے وہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. نعمان بھائی یہ فرمائیے, اب آگے جس طرح سے یہ پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے روزگار پروگرام کا, اب بڑی تعداد ہے, اب جب یہاں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں یقیناً پروگرام چل رہا ہے, تو کیسے پھر کیٹر کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر یہ اپلیکیشن درخواستیں جیسے ساتھ میں آ رہی ہوں, میرے خیال میں تو اس کا نہیں اندازہ لگا سکتا, آپ زیادہ بہتر اس کے اوپر بات کریں. پھر سب کو انٹرٹین کرنا, پھر ایک ایک کو گو تھرو کرنا ساری چیزوں کو, تو بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اگر اس کا پھیلاؤ بڑھے گا, جو یقیناً اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو بریک کے لیے کہہ دیا گیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جو ہے نعمان بھائی سے ذرا اس کے اوپر تفصیل سے جواب لیتے ہیں. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی تعلیمی نظام کے حوالے سے اور جناب مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے, جو ان کی کاوشیں ہیں روزگار پروگرام کے حوالے سے. یہ بڑے بنیادی مسائل ہیں. پہلے تعلیم کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی, پھر دوسرا روزگار کا. اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں دعوے ہر دور میں کرتی آئی ہیں اور آج بھی کرتی ہیں الیکشن سے پہلے, لیکن یہ ان کی ترجیحات میں کبھی بھی شامل نہیں رہا. اسی حوالے سے بات کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. انجینئر نعمان علی صاحب تشریف فرمائے, مرکزی مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے, اور یہ روزگار کا بڑا ایک آرگنائز پروگرام جو ہے وہ رن کر رہے ہیں, اور یہ کیسے ہو پا رہا ہے؟ اب میں پھیلاؤ کے حوالے سے جیسے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا, کیسے ممکن؟ یاسر بھائی اب تو یہ پروگرام نہیں بلکہ ایک ادارہ بن چکا ہے, جی ٹھیک ہے, جو اپنے سندھ کے اندر بھی بلوچستان میں بھی کام کر رہا ہے. بہت جلد انشاءاللہ پنجاب اور دیگر KPK وغیرہ میں بھی یہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسے بڑے پیمانے پر اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر رہے ہیں. نوجوانوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے چیزیں بھی شامل کی جا رہی ہیں اور اس کام میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس کام کو ہم وسیع تر کریں گے. جو ممکن ہو سکے گا وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ ویژن نہیں ہے کہ ہم آٹو رکشہ دے دیں, موٹر سائیکل دے دیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ روزگار سہولت پروگرام کا جو مرکزی خیال ہے, جو اس کا مرکزی مقصد ہے, وہ یہ کہ لوگوں کی صلاحیت کے مطابق لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. جس کام میں ان کی دلچسپی موجود ہے, جس کام میں ان کی صلاحیت موجود ہے, اس کام میں انہیں سہولت فراہم کی جائے. اسی وجہ سے اس پروگرام کو بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے. ابھی ہم نے 3 دن پہلے گورنر ہاؤس میں بھی ایک بہت بڑا پروگرام کیا ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو اللہ کے فضل سے روزگار کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے یہ چیزیں دی جا رہی ہیں, بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ IT کے سینٹرز بھی ہم سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی اور دیگر جو صوبے ہیں ادھر بھی انشاءاللہ بنائیں گے. ابھی ہم ورچوئل کلاسز کے ذریعے, آن سائٹ کلاسز کے ذریعے جہاں ممکن ہو پا رہا ہے وہاں کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے 2 کورسز لانچ کیے تھے جن میں 57,000 سے زائد افراد کو ٹریننگ فراہم کی گئی ہے. اس میں 2 چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ٹریننگ دے کر لوگوں کو صلاحیت فراہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یاسر بھائی. وہ بندہ جو 40,000 روپے کماتا ہے, 40,000 میں اس نے اپنے 4 بچوں کی کفالت کرنی ہے, ان کے لیے کھانے پینے کا راشن فراہم کرنا ہے, اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے, اسی بندے نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھی دینی ہے.
کوئی دوائی میڈیسن کا بھی اس نے استعمال کرنا ہے. اگر وہ 40,000 روپے کے اندر یہ گھر چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے پیچھے نا بچتا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی. اور آپ کہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید یہ جو ہم کام کر رہے ہیں 50,000 کا 40,000 کا لیپ ٹاپ دے رہے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے, کوئی کام ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن جب ہم یہ کہہ لیں کہ گراؤنڈ پر آئے نا, گراؤنڈ پر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک 3 اپنا سائیکل لینے کے ساتھ اس کا کاروبار شروع ہو گیا, تو اندازہ ہوا کہ 30,000 روپے 40,000 کمانے والے کے لیے 50,000 کا لیپ ٹاپ لینا بہت مشکل کام ہے. کہ وہ 50,000 اکٹھے کب کرے گا, وہ ہوگا کیسے, وہ کس طریقے سے کام کرے گا. میرے اور آپ کے لیے شاید یہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگ آ کر بیٹھ کر یہ کہہ لیں کہ بجٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے شاید جانوروں کی خوراک بھی اس سے زیادہ ہو, اس سے زیادہ یقیناً. ٹھیک ہے, ان کے پاس جو نوکروں کی تعداد ہے وہ اس تعداد سے بھی زیادہ ہو. لیکن آپ ضرورتوں کو دیکھیں گے نا تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ پکڑانے والے بن جائیں, تھپکی لگانے والے بن جائیں, آپ معاشرے میں ایک کردار ادا کرنے والے بن جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ابھی کر رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ ٹریننگ کروائیں, ٹریننگ کے بعد ہم لوگوں کو اکوپمنٹ فراہم کریں, اکوپمنٹ کے بعد ہم انکیوبیشن سینٹرز بنائیں جہاں پر جو لوگوں نے سیکھا ہے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں بھی کہ ہم مینٹورز کو, اپنے مربی جو ہیں جن کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو اپ لفٹ کر رہے ہیں, ہم سطحی لیول کا علم حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فنکار ہو گئے, جس کی وجہ سے جو چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے. ہمارے لوگ بہت شاندار ہیں, ہمارے لوگ بہت زیادہ باصلاحیت ہیں. ہم پاکستان میں ہنر سیکھنا بہت سستا ہے, بہت سستا کام ہے کہ آپ ہنر سیکھ لیں. بہت بس پیسے ہونے چاہیے, کوئی ساتھ ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں آپ ٹریننگ سیکھ رہے ہیں آپ اکوپمنٹ بھی لیں, اس کے بعد آپ کو ایکسپیرینشل لرننگ کے لیے, ہینڈز آن ایکسپیرینس کے لیے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جائیں جہاں پر آپ کو سکھایا جائے, آپ وہاں سے ریونیو جنریٹ کریں, اس کے بعد آ کر مارکیٹ میں کام کریں. بہت خوب. امن صاحب, آخر میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی سہولتوں کے حوالے سے. آپ نے جن مثال کی نشاندہی کی بڑی یقیناً سب کے لیے بڑا حیران کن ہے. اب خیال یہ ہے کہ آبادی کا اندازہ نعمان بھائی کو تو زیادہ ہوگا میرے خیال میں, کیونکہ جس حساب سے درخواستیں آ رہی ہیں 2.5 یا 3 کروڑ ہم کہتے ہیں کہ شہر کراچی کی صرف آبادی ہے. اتنے بڑے آبادی والے شہر کے اندر تعلیم کا ایک پورا نظام اور اس کو صحیح طرح سے چلانا, یہاں تو اتنے نقائص ہیں کہ کس کس کی نشاندہی کریں. تو پھر معاملہ کیسے حل ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے یہ نجی تعلیمی ادارے, کیونکہ اب ذمہ داری ان کے اوپر, ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نعمان بھائی جو ہے وہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ دار ہیں, لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہ بھی میرے ایجوکیشن کے ساتھ ساری بات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ یہی ہوتا ہے, اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ایسے ہی ملک کے لیے اور قوم کے لیے سوچتے ہیں. یہاں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کیونکہ مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور پولیس حکومت چل رہی ہے, ساری چیزیں چل رہے ہیں سارے, ماشاءاللہ اللہ کرے اچھا سسٹم ہمارے پاس آئے. اب جہاں پر یہ انہوں نے لیپ ٹاپ والی بات کی, بہت زبردست بات ہے. ہر بچہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس بھی سر ایسے بچے آتے ہیں جن کی بورڈز کی فیس ہم بھرتے ہیں, حالانکہ گورنمنٹ اسکولوں میں گورنمنٹ کے جو ہے بورڈ کی فیس ان کو معاف ہے. ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ ان کی آپ نے کیوں نہیں کی, ان کی کیوں کی ہے, ہمارے بچوں کی کیوں کی ہے. چلیں وہ بچے نہیں افورڈ کر سکتے, گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ بچے جب یونیورسٹیز تک پہنچتے ہیں اور اپنے تعلیمی اداروں تک پہنچتے ہیں تو ان کے لیے جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ یہ ایمبولینس کی ہم لوگوں نے علیحدہ روٹ رکھا ہوا ہے, وہ تو خیر ہمارے پاس یہاں اس کو اوبے کوئی نہیں کرتا, نہ کوئی اپلائی ہونے دیتا ہے. اس طرح ان بچوں کو صبح ایسا کوئی ان کی ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام کر لیا جائے کہ یہ چھتوں پہ نہ لٹک رہے ہوں, یہ جو ہے نا آرام سے اپنے تعلیمی اداروں تک پہنچے. یہ بھی میری ان سے ریکویسٹ ہوگی, یہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں. دوسری بات یہ ہے کہ سر اصل میں انصاف اور حق یہ دو ایسی چیزیں, ٹھیک ہے. تعلیم آپ قوم, اب ہمارے پاس بچے آتے ہیں نا, والدین آتے ہیں, اچھا ہمارے جو مضافاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بچیوں کو بہت کم اسکول میں بھیجا جاتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی بھیجیں, کیا کرنا ہے سر انہوں نے پڑھ کے, ٹھیک ہے سر. اب بچوں کو سر کیا کر لیں گے, جو پڑھ لیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات تو وہ ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں, لیکن ہم چونکہ ان کو پھر کنوینس کرتے ہیں, کچھ بچوں کو ہم انرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے, جن بچوں نے میٹرک کیا, ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے
بورڈز میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز آتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو اگر دیکھا ہو تو ایک ایک نمبر کا فرق آ رہا ہوتا ہے, 2 نمبر کا فرق آ رہا ہوتا ہے. وہ 3 بچوں کو تو گورنر ہاؤس میں بھی طلب کیا جاتا ہے, سی ایم بھی ان کو سی ایم ہاؤس اپریشیٹ کر رہا ہے, ایجوکیشن منسٹر بھی کر رہا ہے, تمام ایسوسیشنز بھی کر رہی ہیں, بورڈ چیئرمین بھی کر رہے ہیں. جو جس کے ان 3 میں سے چوتھے میں سے 1 نمبر کم تھا, وہ بچے کا نام آپ نے سنا؟ وہ بچے کہاں گئے؟ اور پھر ان بچوں کا کیا کرائیٹیریا تھا جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے, یہ متنازع کیوں ہیں؟ جس نے کاپی چیک کی وہ کہہ رہے میں نے اس بچے کی کاپی چیک کی ہے, مجھے پتہ ہے اس کا اوریجنل رزلٹ کیا ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے. بہرحال ابھی انہوں نے گریڈنگ سسٹم کر دیا. اب گریڈنگ سسٹم کیا, چیئرمین صاحب سے سوال ہو رہا ہے, سیکٹری سے ہو رہا ہے, یا کنٹرولر سے ہو رہا ہے, آئی بی سی سی سے انہوں نے منظور کروا لیا. ان کو میپ کا پتہ ہی نہیں کہ بھائی 90 سے جو بچہ حاصل کر رہا ہے اے ڈبل پلس میں جا رہا ہے, اے ڈبل پلس میں جا رہا ہے, 96 جو لے لیتا ہے, 97 لے جاتا ہے, 98% لے جاتا ہے, وہ کیا, اس کا کیا کرائیٹیریا آپ طے کر رہے ہیں؟ یعنی آپ 5 6 10% کا جمپ دے رہے ہیں ایک گریڈز میں سے دوسرے گریڈز میں. یہ گریڈز اوپر نیچے یا مارک شیٹ کی ڈیزائننگ چینج کر دینا یا مونوگرام چینج کرنے سے معیار تعلیم اچھا نہیں ہوتا. آپ اپنا پیٹرن, ایگزامینیشن پیٹرن چینج کریں. آپ نے بکس, آپ کیا کرتے ہیں ہر سال ایک تو بکس چینج کرتے ہیں, پھر وہ لیٹ پہنچتی ہیں. چینجنگ آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ کے لوگ خود پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس پرائیویٹ پبلشر سے اٹھا کے ایک سبق اس سے اٹھا کے آگے پیج لگا دیا, ایک اس سے اٹھا کے اس طرف لگا دیا, نئی بک کی ڈیزائننگ اوپر سے چینج ہو گئی, یہ چینجنگ ہو گئی, یہ آ رہا ہے. بھائی ہم پڑھانے والے ہیں نا, میں پڑھانے والا ہوں, میں خود مطمئن نہیں ہوں, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی میں اس بچے کو سمجھاؤں کیا, میں پڑھاؤں کیا, میں وہ بچے کو ایگزام کے لیے کس طریقے سے تیار کروں. پھر جو ہمارا پیٹرن آ رہا ہے ایگزام کا, سارے سال لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, ایم سی کیوز آئے گا, ایم سی کیوز آئے گا, ایم سی کیوز پیپر آئیں گے. جب پیپر میں بچہ جاتا ہے پیپر اور کچھ آیا ہوا ہوتا ہے, بالکل سلیبس سے ہٹ کے پیپر آیا ہوا ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے نا, کبھی آپ کہتے ہیں ای مارکنگ ہوگی, ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ لوگ اشتہار دے رہے ہیں, میپ دے رہے ہیں, آپ کے پاس جو ٹیچر رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, کیا کرائیٹیریا, آپ نے ان کا کیا ٹیسٹ لیا کہ وہ ایز اے ایگزامنر کاپی چیکر ہے. میں پڑھا سکتا ہوں, میں فزیکل ایجوکیشن دے سکتا ہوں, میں لیکچر دے سکتا ہوں, لیکن میں اچھا کاپی چیکر نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا اچھا ایک ایگزامنر نہیں ہے, کاپی چیکر نہیں ہے, تو اس نے تو بچے کا فیوچر کو جو ہے نا ڈیمیج کر دیا. تو سب سے پہلے سر ہمیں سہولتیں یہ نہ دیں, یہ اپنا جو ہے نا میپ سیٹ کر لیں, ایجوکیشن اسٹرکچر سیٹ کر لیں, اور ان کے جو خام خواہ کے جو ادارے ہیں, ہمیں ایک منسٹری بتا دیں کہ ایجوکیشن منسٹری ہماری ہے, وہ جو ہمیں آرڈر کرتی ہے, جو نوٹیفیکیشن آتی ہے, جو ہماری رجسٹریشن کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے, جب ہمیں یہ ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں اس کے بیک سائڈ پہ ساری انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں, ہم ان کو اوبے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہماری آپ کے چینل کے توسط سے ایک جو ہے تمام جتنی بھی ایسوسیشنس ہیں, ہماری تعلیمی نجی تعلیمی ادارے ہیں, ایز اے ہماری ایسوسیشن پاکستان کی سب سے بڑی ایسوسیشن ہے پاکستان پرائیویٹ اسکولس اینڈ کالجز ایسوسیشن, اس کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے میں یہ گورنمنٹ سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں. ابھی تو بہت سارے ایشوز کے حوالے سے تو ہم نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی کہ امتحانوں کا کیا ہوگا. ابھی تو کتابیں جیسے بات ہو رہی ہیں کہ جو دستیاب ہی نہیں ہیں, اور جب وہ نہیں ہوں گی تو اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, آنے والے دنوں میں چھٹیاں بھی آ جائیں گی. لیٹ فیس شروع ہو چکی ہے 9th کی انرولمنٹ کے اوپر. ہماری ایسوسیشن کی کاوش سے 2 دفعہ ہم نے اس کی, ہم نے کہا ابھی آپ نے 9th کا رزلٹ ہی نہیں دیا. ابھی 9th کا رزلٹ بورڈ سے آپ ایز اے میڈیا پرسن آپ فون کر کے, ان کو خود بھی نہیں پتا کب آئے گا یہ رزلٹ. بالکل صحیح. آپ نے نیو سیکشن کی لیٹ فیس بھی شروع کر دی, آپ کو نیا کیلنڈر ہی نہیں پتا کہ ہم نے کس جو ہے منتھ میں یہ ایگزام لینا ہے. اچھا جب ایگزام لیا جاتا ہے سر, آپ کو پتہ ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف لیٹر ایک لکھ دیتے ہیں کہ الیکٹرک کو لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی, وہ بڑی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں, بلکہ ان دنوں میں اس سے بھی زیادہ. یقین کریں بچوں کا پسینہ جو ہے وہ کاپیز کے اوپر گر رہا ہوتا ہے, بچوں کی کاپیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, برا حال ہو رہا ہوتا ہے, وہ سفر کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں سینٹرز میں, سینٹرز کا جو معیار جو ہے
کوئی پوچھنے والا تو اس ساری چیزوں کو بہت اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے اور یہ تب ہی سب ہوگا جب یہ کرپشن سے پاک ہوگا. اور یہ کب ہوگا یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے. جناب بہت شکریہ. انشاءاللہ ہوگا کبھی نہ کبھی. محمد عالم شیراوان صاحب سیکریٹری جنرل پاکستان پرائیویٹ اسکول کالجز ایسوسی ایشن یہاں پہ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. جناب انجینئر نعمان علی صاحب نائب صدر مرکزی مسلم لیگ ڈائریکٹر سہولت روزگار سہولت پروگرام, آپ کا بہت شکریہ. نعمان بھائی پروگرام میں تشریف لانے کے لیے انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں. ذرا یہ ضروری ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ بڑے خوشائن بات ہے کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں. میری تو گزارش تمام ہی جماعتوں سے یہ ہے کہ وہ اختیارات اور یہ سارے معاملات سے ہٹ کے بھی جو کام ہے کرنے کے اس کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں. جناب وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.